सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे अहले गज़ा की, जिस पर क़यामत टूटी है। उस पर इंसानियत से प्यार करने वाले हर इंसान का दिल गम से चूर है। मैं एक फ़लस्तीनी बच्चे की तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ जिसे वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये हर उस फ़लस्तीनी बच्चे की कहानी है जो ज़िंदा तो है मगर मुकम्मल नहीं। महमूद अजवर, सिर्फ 9 बरस का वो मासूम, इजरायली बमबारी ने जिसके दोनों बाजू छीन लिए, और जब इसे होश आया तो इसका पहला सवाल था, अम्मी अब मैं आपको गले कैसे लगाऊंगा। नाज़रीन, इस तस्वीर को अवार्ड तो मिल गया, मगर सवाल है कि क्या फ़लस्तीनी बच्चों के लिए सिर्फ ये अवार्ड काफ़ी है? दुनिया अमन का तोहफ़ा क्यों नहीं देती? इजरायली दरिंदगी क्यों नहीं रोकती? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक महमूद जैसे 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे इजरायली बर्बरियत का निशाना बने हैं, तो ज़ख्मी बच्चों की तादाद 25,000 से भी ज़्यादा है। सितम देखिए कि मज़ीद 37 अमवात के साथ गज़ा में हलाकतें 51,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। ज़्यादातर खैमों में पनाह लिए मासूम बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है कि गज़ा में इमदादी निज़ाम तबाह हो गए। उधर हमास ने इजराइल की ताज़ा तरीन जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पर एक मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार है, जिसके तहत जंग के ख़ात्मे और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बाकी तमाम इजरायली हॉस्टेजेस की रिहाई होगी। कतर के अमीर ने भी जंग बंदी की नाकामी का जिम्मेदार इजराइल को करार दिया। जबकि अगर हम बात करें बाकी ममालिक की तरह, कुछ ममालिक की जो फहरिस्त है उनमें मालदीव भी इजरायली शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी पाबंदियाँ इजराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत से रोक पाएंगी या इसका इलाज कुछ और है? किस मामला जाएंगे? क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव डील हो पाएगी? इस पर ज्वाइन किया है हमें सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, उनके साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। दोनों को वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़। बड़ी खौफनाक अज़ाइम है, हम देख रहे हैं इजराइल के स्पॉन्सर्ड बाय यूएस अब जो हालात बन चुके हैं वहाँ पर ना एड जा रही है और जो मामलात हैं दिन ब दिन, ये फ़ोटो भी जो बच्चे की इसने सबकी दिल बुरी तरह उनको हर्ट किया है, तोड़ दी है, तकलीफ़ और एक पैनिक वाला माहौल है वहाँ पर। किसी कॉम्प्रिहेंसिव डील की जानिब तो हम देख रहे हैं इनका अब जाना भी नहीं बन रहा। पहले तो एक फिर भी प्रेशर था अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी हॉस्टेजेस का। अभी भी 59 हॉस्टेजेस इजरायली हमास के कब्ज़े में है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो डील पर नहीं आ रहे, वो एक अबूरी डील चाह रहे हैं सीज़ फायर के हवाले से। क्या वजह समझ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फोटो ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो तो चलें एक साइड पे, क्रिमिनल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिलना चाहिए? क्रिमिनल ऑफ द सेंचुरी का, क्रिमिनल ऑफ द पूरी तारीख का क्रिमिनल जो है वो तो अवार्ड जाता है इसराइल और उसके हमदर्दों को। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रह गई। अब जो आपने बात कही है कि ये देखें, जब पहले भी जो मुआहदात हुए थे वो किस बुनियाद के ऊपर हुए थे? 3 स्टेज के ऊपर बात करनी थी, और ये हुआ था किसी और के ज़माने में नहीं बल्कि जो बाइडन के ज़माने में हुआ था। बाइडन की इंतज़ामिया जो है वो जाते जाते अपना काम करना चाहती थी और वो जल्दी जल्दी किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना चाहती थी। उसके बाद जो हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो तमाम ही इंसानियत के तमाम असूलों को जो है वो बिल्कुल ही फरामोश कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि इंसानियत नाम की कोई चीज़, इंसाफ नाम की कोई चीज़, जो कोई शर्म हया नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अब मसला यहाँ यह है कि एक छोटा सा मालदीव आपने जिसका जिक्र किया, ये अगर दुनिया का नक्शा उठाएं तो शायद एक सुई के बराबर नुक्ता भी जो है वो शायद इससे ज़्यादा वो नज़र नहीं आता। लेकिन कमाल है उनकी जुर्रत और हिम्मत को कि उन्होंने ये कर दिया। लेकिन बाकी अरब ममालिक जो है वो चैन की बंसी बजा के बैठ रहे हैं और सोने की तलवारों के साथ जो है वो रक्स हो रहा है। कितना खूबसूरत शेर है कि तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। अब ये लफ्ज अलामा ने जो है आखिर का लफ्ज इस्तेमाल किया, आखिर के अंदर आप समझ जाए, मैं मजीद इस पे बात नहीं करता, आप इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो आपने जो बुनियादी तौर पर जो इनके असीरान थे जिनको कैद किया था हमास ने, उनमें से जो अहम तरीन लोग थे उनको तो छोड़ दिया गया। अब पीछे रह गए जो कचरा पार्टी। अब कचरा पार्टी के लिए वो कोई डील करना नहीं चाहते और जबरदस्ती ये पूरा इलाका
وہ خالی کرانا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا. وہ سیرگاہوں میں لوگوں کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ سیرگاہیں قائم کرنا چاہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں قبرستان کے اوپر وہ باغ باغیچے بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اپنے عزائم بتا دیے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فلسطینی جو ہیں وہ کوئی اور ملک ڈھونڈیں, عرب کے اندر جائیں اور وہاں جو ہے وہ بسیں. اور اس کے مطابق آپ نے دیکھ لیا کہ قطر جیسا ملک جو ہے انہوں نے بھی, سعودی عرب نے بھی, دیگر ممالک نے مخالفت کی. یہ معاملہ نہیں ٹھہرے گا, یہ میں آپ کو بڑا بتا رہا ہوں واضح. یعنی ان کا خواب پورا ہو نہیں پائے گا اتنی آسانی سے گریٹر اسرائیل بنانے کا, یا ٹرمپ صاحب بھی جو الائے بنے ہوئے ہیں وہاں پر. میں احتشام صاحب کو بھی اس پہ تجزیہ لیتی ہوں. لیکن ابھی مزید درندگی آپ دیکھیں گی, ابھی مزید درندگی دیکھیں گی, اور انسانیت کا تماشا بھی دیکھیں گی, اور خاموش رہنے والے لوگوں کا جو تمسخر ہے وہ تاریخ لکھے گی. بالکل ٹھیک. احتشام صاحب بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں اس پہ جو ان کی کیبنٹ سے جو بیانات آ رہے ہیں بڑے خوفناک ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اب جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں اور مٹا دیا جائے مکمل طور پہ, تاکہ حماس جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. ہم نے ان کی ڈیفیٹ ہوتے ہوئے پراپرلی دیکھنی ہے. اب آپ کس جانب حالات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کا تجزیہ؟ ہم نے یہ جو فلسطینی بچے کے آپ نے امیج دکھایا, تصویر دکھائی ہے جس کو فوٹو آف دا ایئر کا خطاب دیا گیا, تو مجھے 2015 کا وہ سیریا یاد آ گیا. سول وار ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا کہ ٹرکش وہ کہتے ہیں بیچ کے قریب ایک بچہ 3 سال کا جو ہے نا نظر آیا. جی ہاں, اس کے بعد پھر دیکھا دنیا کے دروازے کھل گئے تھے, خاص طور پہ جرمنی نے مہاجرین کو لے لیا تھا. دیکھیں ہم نا صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں. ایک تو یہ جو عبداللہ جو بات کر رہے تھے وہ تو سوری کر کے بھاگ گئے ٹرمپ صاحب. سیرگاہیں بنانے والا معاملہ تو اتنی زیادہ اپوزیشن ہوئی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری ایک تجویز تھی, نہیں تو نہ صحیح. اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا نیتن یاہو صاحب امریکہ ہو کے آئے ہیں, وہ جو ان کا پلان تھا کہ اگلے مہینے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کیا جائے گا, وہ اب جس کے ناک ڈاؤن ہو گیا جس طریقے سے بلاک کیا ٹرمپ نے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 45 سال کے بعد ڈائریکٹ نیگوسیشن ان کی ہو رہی ہے, دوبارہ ملاقات پھر ہو رہی ہے. ان کی جو ریچرڈ کٹکاف ہیں امریکہ کے نمائندے جو ہیں, تو وہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ وہاں سے تو بڑی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے نیتن یاہو کو. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے ان کے لوگ ہیں جن کو آپ کے ہاکش ہیں اور نان ہاکش لوگ ہیں, وہ جو کچھ حمایتی ہیں امریکہ اسرائیل کے کچھ نہیں ہیں, ان کے درمیان ایک جنگ شروع ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے معاملہ آگے کیسے جائے گا. حماس اور جس طرح قطر نے یہ کہہ دیا, اور یہ اس وقت تو سارا ملبہ انٹرنیشنل اوپینین بھی جو ہے نا اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے. نیو یارک ٹائم نے بھی اگلے دن لکھا اس کے خلاف بڑا کچھ, اگرچہ ان کے سپورٹر بھی ہیں. اب سوال یہی ہے کہ جو عبداللہ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اپنے طور پہ کیا کرنا. اچھی بات ہے ہماری پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی, پھر آپ نے دیکھا یہ جو اوورسیز کنونشن ہوا, سپر سالار نے جس طریقے سے آصف منیر صاحب نے بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا غزہ کے لیے, پھر آپ نے دیکھا پاکستان میں پورے پاکستان میں ریلیز ہوئی ہیں, تو پاکستان اپنے طور پہ تو ایک میسیج بڑا اسٹرانگ دے رہا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ جو ایکٹیو پلیئر ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جس میں آپ دیکھ لیں قطر ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, ان لوگوں کا کردار کیا ہے. دیکھیں نا, یہ میرا خیال ہے یہ جب تک سامنے نہیں آتے یہ شے ملتی رہے گی اسرائیل کو اس طرح کے کام کرے. اب آخری بات ہے کہ اسرائیل تو اب دیکھیں سر, یہ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ 57 اسلامی ممالک سب کے اوپر یہ کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ سب کیا کر رہے ہیں. 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں اور ایک مسلم ملک کے ساتھ یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے. او آئی سی آمنا میں کہتا ہے نا, او آئی سی ہو گیا ہے. دیکھیں نا سب کے اپنے اپنے جس کو کہتے ہیں پرسنل پیٹی اور نیشن کے انٹرسٹ بن چکے ہیں, اس سے آگے نکلنا نہیں چاہتے. لیکن آپ نے دیکھا چند دن پہلے آپ نے ایک فلسطینی کو یہاں بٹھایا تھا, اس نے جو ایک بات کی تھی میں روزانہ سوچتا ہوں, وہ یہ کیا گیا. تو 27 سال جو بندہ یہ رہ رہا ہے کہ ہم جو فلسطینی جو ہے نا پوری امت مسلمہ کو قیامت والے دن سامنے لے کے بیٹھیں گے, کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے. ہم نے یہ دل ہال دینے والی بات کی تھی اس شخص نے. جی بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. آپ دونوں ساتھ ہی رہیے گا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان برف پگھلنے لگی تاریخ اب بھی اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں ہی کھڑی ہے. 15 برس بعد خارجہ سیکرٹریز کی سطح پر ہونے والی ملاقات سے تعلقات میں بہتری کی امید جاگی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 27 اپریل کو بنگلہ دیش کے دورے پر جا رہے ہیں. اس سے پہلے ڈھاکہ میں پریس کانفرنس کے دوران بنگلہ دیش نے 3 دیرینہ مطالبات بھی دہرا دیے ہیں. پہلا مطالبہ یہ کہ پاکستان 1971 کے واقعات پر سرکاری سطح پر معافی مانگے. دوسرا مطالبہ ہے کہ اس مد میں $4.5 ارب واجبات ادا کیے جائیں. اور تیسرا مطالبہ 1970 کے سمندری طوفان کی جو غیر ملکی امداد آئی تھی وہ بنگلہ دیش کو واپس کی جائے. بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کی واپسی کا مطالبہ بھی ایک بار پھر دہرا دیا گیا. بنگلہ دیش میں اس وقت 3,24,000 سے زائد پاکستانی ناظرین موجود ہیں. دیکھنا یہ کہ بات چیت کی جو میز سجی ہے, کیا دونوں فریق ماضی کی دیوار گرا کر آگے بڑھ سکیں گے؟
اسحاق ڈار کا دورہ اس مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکے گا؟ عبداللہ صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے آ رہی ہوں، یہ بنگلہ دیش کے مطالبات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ممکنہ طور پر پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا اس پر؟ میرے خیال میں بنگلہ دیش کے جو مطالبات ہیں وہ حقیقت سے تھوڑا سا کنارہ کی طرف ہے، اور کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے جو کہ بھارت کے زمانے میں مکتی بھانی کی جو ہے وہ تحریک وہ یہ باتیں الزامات لگایا کرتی تھی۔ اب ان کے حقائق کیا ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی موجود ہے، اس کے اندر تو اس قسم کے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ ہاں، جہاں تک 1969 کا ٹائیڈل بور ہے جو کہ بنگلہ دیش میں سمندری طوفان آیا تھا وہ بہت خطرناک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کیا وہ ایڈ جو تھی وہ مشرقی پاکستان آئی تھی یا مغربی پاکستان آئی تھی۔ ظاہر ہے کچھ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ مغربی پاکستان آئی ہو، لیکن میں اس چیز کو اس لیے تسلیم کرنے سے انکاری ہوں جو کہ مطلب منطقی طور پر، اور احتشام صاحب بھی اس میں بات پہ ایگری کریں گے، کہ جس نے ایڈ بھیجنی تھی اس کو مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھجوانے کی ڈائریکٹلی وہ ان کا سمندر تھا، ان کا بندرگاہ تھی، وہاں کیوں نہیں بھجوایا؟ ان کو مغربی پاکستان بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک تو بات یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ $4.5 بلین جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ $4.5 بلین جو ہے وہ کیسے، اس کا کوئی بریک ڈاؤن انہوں نے پیش کیا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو میرے خیال میں یہ بھی والی بات ہے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے، اور تیسری چیز ہے معافی مانگنے کی، تو کیا بھارت جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام الزامات جو یونائٹڈ نیشن کی حد تک جب بتایا گیا اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن موجود تھیں، وہ کہیں بھی اس کو اتھینٹک جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی نہیں موجود کہ ایسی قسم کی کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہو۔ یہ غلط بات ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آمنہ صاحبہ وہ یہ ہے کہ جب وہاں مجیب الرحمان کے مجسمے گرائے گئے اور حسینہ واجد وہاں دم دبا کے اگرتلہ بھاگ گئی، تو نتیجہ یہ نظر آیا کہ وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ اب جن کے ماں باپ کو اگر فرض کریں زد و کوب کیا گیا یا ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کیا ان کے اولاد جو ہے وہ پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگاتے؟ تو یہ میرے خیال میں ایک ناجائز مطالبہ ہے۔ ہاں، البتہ ابھی آمنہ بلوچ صاحبہ جو ہماری سیکریٹری خارجہ ہیں، بہت ہی اچھی قابل خاتون ہیں، وہ گئی ہیں، مذاکرات بھی شروع ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں عوام سے عوام کا تعلق جو ہے وہ بہتر بنانا پڑے گا۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ احتشام صاحب اس پہ ضرور بات کریں، کہ ابھی بھی بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے اس کے اندر پرو انڈیا لوگوں کی بہتات ہے، اور یعنی ابھی بھی تھوڑی گرد ہے جس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے تھے بڑے آپٹیمسٹک تھے۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ حمید گل صاحب نے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ احتشام صاحب کا تجزیہ لیں گے اس پر ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ احتشام صاحب آپ کی جانب آ رہے ہوں، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کی بدلتی ہوئی ٹون، تھوڑی سی تو اس میں بدلاؤ آیا ہے، یہ جو ٹلٹ آیا اس کی ریزن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑی ہم دونوں جانب سے اس وقت خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ جو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں وہ مل گئے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ابھی رنجشیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اس سائڈ سے۔ دیکھیں آمنہ، آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے توقع کی جا رہی تھی کہ دونوں فارن سیکرٹری کے بعد جائنٹ کمیونک ہوگا، جائنٹ پریس کانفرنس ہوگی، وہ نہیں ہوئی، دونوں طرف سے علیحدہ علیحدہ سٹیٹمنٹ آیا۔ دیکھیں اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے آمنہ، وہ کہا جاتا ہے کہ ایبرپٹ ڈی کپلنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو انگرینس ہندوستان کا بہت زیادہ فارن آفس میں تھا، انٹیلیجنس کی سطحوں پہ تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں عوامی لیگ کے جو حمایتی لوگ ہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے ایک خاصا پوائنٹ آف ویو ان کا ہے۔ اب 15 سال سے آپ نے دیکھا حسینہ واجد کی حکومت تھی، تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوگی۔ دیکھیں کچھ تو کہا جا رہا ہے ریٹرک کے طور پہ، ابھی آپ دیکھ لیں جو معافی کی بات کی انہوں نے، اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف ایک دفعہ مرحوم گئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا تھا ماضی ہمارا تکلیف دہ ہے، چھوڑیں آگے چلتے ہیں، اس سارٹ آف معافی تھی۔ اب سوال یہ، اگلا سوال جو ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 30 لاکھ ہیں، 35 لاکھ ہیں جو بہاری ہیں، وہ پاکستانی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے اس حوالے سے ونس اینڈ فار آل چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے بہت سارے لوگوں کو 2 یا 3 لاکھ لوگوں کو بلا لیا تھا، اس کے بعد سے میجورٹی جو تھی انہوں نے وہاں سے آنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس حوالے سے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو زبردستی واپس نہیں بھیجیں گے، تو لہٰذا وہ واپس نہیں آ رہے۔ اب یہ جو سوال ہے جی $4 بلین کا، اس کو ریٹرک سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سائیکلون آیا تھا، وہ پیسہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا۔ اصل بات یہ آمنہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی نو لمٹ پارٹنرشپ کی بات کی انہوں نے،
اور جس طریقے سے گریٹر کولیبریشن ڈیفینس انٹیلیجنس سطح پہ ہو چکی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ نچلی سطح پہ تو بات چیت ہو رہی تھی، ابھی آپ دیکھ لیں فارن سیکرٹری اور پھر اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے جو تعلقات بند ہیں نا اطلاعات میری ہیں کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں جائیں گی۔ اور آپ کو میں خبر دے دوں کہ سابق چیئرمین جہاں چیف آف سٹاف وہ تھے زبیر حیات صاحب، وہ 4 اسٹار جنرل، وہ ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے جو ہے نا وہ جلدی بنگلہ دیش جائیں گے، جس میں سابق سفارتکار بھی ہوں گے، بیوروکریٹ بھی ہوں گے اور سول سرونٹ بھی ہوں گے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا ہے اور کیسے لے کے جانا، اور جو ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس میں تجارت ہے، سرمایہ کاری ہے، کنیکٹیویٹی ہے، سپورٹ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر طرح کی سطح پہ معاملات آگے جا رہے ہیں۔ مطلب وہ مجھے وقت یاد آ رہا ہے جب حسینہ واجد تھی تو ہمارے پاکستانی جاتے تھے، بالکل ان کو جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے نا، پاکستانیوں کو علیحدہ ایئرپورٹ پہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی جو انڈیا کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہائی لیول انگیجمنٹ جو ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا بھی کچھ ایک امپیکٹ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹون بدلی ہے؟ لگ رہا ہے کہ ان کا ایک جو فٹ ہولڈ ہے وہ مکمل طور پر نہیں ختم، ان کا امپیکٹ تو ان کا فوراً ضائع ہو جائے گا۔ کل ہی دیکھا آپ نے ایک نوجوان بنگلہ دیشی کو ان کی بارڈر پولیس نے قتل کر دیا، قتل کر کے ان کی لاش اس کو پھینک دی ان کی طرف، تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار۔ دیکھیں اس وقت جو تھوڑی سی مشکلات ہیں نا، اب یہ عبوری حکومت ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم نا یہ جس طریقے سے بغیر کوئی قتل و غارت کے ایک ریولوشن آیا، رجیم چینج ہو گیا، اب جس طریقے سے عبوری حکومت ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ ابھی جس طریقے سے لوگوں کو آپ دیکھا کہ ملائن کیا گیا، ذہنوں کو پلوٹ کیا گیا تھا ہندوستان کی طرف سے، ابھی دیکھیں کتنے جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ وہ شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس سے بڑی بکواس کوئی بات نہیں کہ 30 لاکھ جس کو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو قتل کیا گیا، اور یہ کہ جی کتنے لاکھ خواتین جو ہے نا ان کے ساتھ ان کا ریپ ہوا، اس نے کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے تاریخ کا، یہ سب ہندوستان نے، میڈیا نے مل کے ہندوستان نے سب کچھ کروایا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نا کہ جس طرح ہر سطح کے اوپر ہمارے انٹیلیجنس لیول پہ، ڈیفنس لیول پہ اور سفارتکاری کے لیول پہ جو چیزیں طے کی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے تیزی کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اور بڑا واضح طور پہ ہندوستان کو ایک میسیج چلا گیا ہے اوورآل بنگلہ دیش کی طرف سے کہ بھئی ہمارے اختلافات پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہمیں جس طریقے سے آپ نے علیحدہ کیا، یک لخت کیا گیا، اور جس طریقے سے ہندوستان کی فوج آئی، اور دیکھیں امریکی بھی آج مان لے ہیں کہ ہم نے اپنا پورا رول پلے کیا تھا۔ 30 سال کے بعد تو ڈی کلاسیفائی پیپر ہوتے ہیں ہم نا، وہ ان کے اپنا CI کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی چاہتے تھے یہ پاکستان علیحدہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، بنگلہ دیش بن جائے، لیکن اب صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب دیکھیں نا وہاں پہ آپ دیکھیں 98% کے قریب جو سنی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ زیادتی کی گئی، ہمیں علیحدہ کیا گیا، اور اختلافات تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کہہ سکتے ہیں محرومیاں بھی نہیں، اور جس کو کہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کے خلاف باتیں مزید ایفرٹس کرنا ہوگی دونوں سائڈ سے، پھر جا کے یہ جس طرف جو جا رہے ہیں بالکل ٹھیک جی مکمل طور پہ پھر رنجشیں ختم ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے لیے ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے نے ایک بار پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اس دہشت گردی میں استعمال ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت ہے۔ یہ وہی اسلحہ ہے جو افغانستان سے انخلا کے وقت امریکی فوج پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ اس معاملے پر اسلام آباد میں جون میں سیکیورٹی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جس میں امریکی اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ حل نکالنے کے لیے سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ احسن اقبال کی قیادت میں بھی امریکہ وفد بھیجا جائے گا۔ امریکی سیکرٹ سروس کے سابق رکن بیری رچرڈ جیسے اہلکار بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ سابق امریکی حکومت کی یہ کوتاہی اب پورے خطے کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ طالبان کو اسلحے کی فروخت روکنے اور کنٹرول کرنے کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ امریکہ کے افغانستان میں چھوڑے گئے اسلحے کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ حکومت امریکی اسلحے کے بارے میں بہتر فیصلہ کر رہی ہے۔ طالبان کو امریکی حکومت کے فیصلے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ سے کیسے نکلے گا، یا اس کی وجہ سے دنیا کو ایک اور 9/11 کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہم بیری رچرڈ صاحب بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں۔ اور باقی معاملات کس جانب جائیں گے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب۔ اب تو امریکی خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اگینسٹ یہ اسلحہ دہشت گرد تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں۔ ٹرمپ صاحب بھی اس سے بخوبی آگاہ ہیں، بلکہ ان کا ماضی میں اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے کہ جی واپس کر دیا جائے اسلحہ، لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ اب یہ جو پاکستان کا مقدمہ سٹرانگ ہوا ہے اور جون میں جو ڈائیلاگ ہونے والے ہیں، اس کو لے کے آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں کہ یہ معاملے کا حل اب نکل جائے گا؟
بہت شکریہ جی. دیکھیں میں اس کو ایک خوش آئند بات سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اصولی اور دیرینہ موقف پچھلے کئی سالوں سے افغانستان کی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے حوالے سے ہے، اب اس کی ترجمانی مغربی میڈیا بھی کر رہا ہے. بی بی سی کی بھی اسٹوری آئی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عالمی جو برادری کے اہم ترین ادارے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا دوبارہ سے افغانستان گڑھ بن چکا ہے، اور جو خطے کے ممالک ہیں جو کہ دہشت گردی سے نالاں اور تنگ ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، وہ بھی پاکستان کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہاں پہ ای ٹی آئی ایم، القاعدہ، داعش، آئی ایم یو، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، یہ تمام تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں. اور اب جبکہ موجودہ امریکی حکام جو ہیں وہ سابق بائیڈن انتظامیہ کو مورد الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ خود امریکہ کے مفادات کے خلاف ایک بڑا بڑھتا ہوا خطرہ ہے، جو جس غیر ذمہ دارانہ انداز میں یہ اسلحہ چھوڑا گیا. بلکہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے محکمہ دفاع یا پینٹاگون میں ایک بڑے پیمانے پہ انکوائری کی بھی انسٹرکشن دی ہے ان اہلکاروں کے خلاف جن کے فیصلے کے تحت اتنی بڑی تعداد میں جو اسلحہ ہے وہ افغانستان میں چھوڑا گیا، پاکستان میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہا. جی محمد علی صاحب، لیکن ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر خطے کو خطرات میں ڈال کر گیا ہو، دھکیل کر گیا ہو. یہ جو میس ان کی جانب سے یہاں پر کیا گیا اس کو کلین کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح سے اس پہ ہم ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ رہے. ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے ہے، لیکن اس کے بعد اس جانب کوئی عملی قدم ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک. آپ اس تاثر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دو سطح پہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ نہ صرف صدر ٹرمپ بلکہ ان کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبال، ان کے موجودہ وزیر دفاع، ان تینوں نے یک زبان ہو کے افغانستان کو دوبارہ امریکی مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا. اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی حالیہ جو تازہ ترین اور اہم ترین امریکی اینول تو کہیں یہ واپسی کا راستہ لینے کے لیے ایک وہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اس بہانے امریکہ پھر اس خطے میں اپنی رکھنا چاہتا ہے؟ جی بالکل، اس کا امکان موجود ہے کہ امریکہ جو ہے یقینی طور پہ چین کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ اور ترقی کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ اور چیلنج سمجھتا ہے. اور افغانستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں اور سر اٹھا رہی ہیں جن کے حملوں کا مرکز آپ جانتی ہیں کہ مسلسل جو چینی مفادات اور اہلکار ہیں. خصوصاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ، ایک تسلسل سے وہ چینی اہلکاروں اور انویسٹمنٹ ہی کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اور ان کی پشت پناہی جو ہے افغانستان سے ہو رہی ہے، اور وہ ان کارروائیوں میں امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ. تو امریکی اسلحے کی دستیابی، ان کا استعمال اور ان ہتھیاروں کے ذریعے چین کے مفادات کو مسلسل نقصان پہنچانا، میں سمجھتا ہوں خود چین کی قیادت کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دو طرفہ سطح پہ افغان حکومت کے اوپر بھی بات چیت میں میں توقع کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ چین کی سفارتی قیادت کو یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اگر پاکستان اس خطے میں ترقی، خوشحالی، انویسٹمنٹ اور کنیکٹیوٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو چینی اور پاکستانی دونوں مفادات، اور چائنا یہ کر بھی سکتا ہے سر، چونکہ چائنا ایگریسولی ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں انویسٹ کر چکا ہے، تو یہ مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کو یقینی بھی بنا سکتا ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ چین کو اس بات کا بہت بڑی پیمانے پہ احساس ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا پھیلنا جو ہے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے لیے ایک خطرہ ہے. اور میں توقع کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں چینی قیادت سے کہ وہ بھی سفارتی ذرائع سے افغان حکام پر دباؤ ڈالیں تاکہ ان کے نہ صرف جو مفادات اور چینی اہلکاروں کی جان اور مال ہے اس کا احترام اور تحفظ کیا جائے، بلکہ خود اس کے جو ثمرات ہیں وہ افغان حکومت، عوام
اور اس پورے خطے کے ممالک تک پہنچ سکے. بالکل، لیٹس سی آنے والے دنوں میں امریکہ کا اس پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے اور کس حد تک اس پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہا اہم تجزیہ پیش کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے ان کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر ڈسکس کریں گے ود اے نیو گیسٹ. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم ایشو کی جانب بڑھتے ہیں. سینٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اہم قدم اٹھایا ہے اور سینٹ کی ذیلی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے UN اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق با اختیار کمیشن بنانے کا بل منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے قائم کردہ کمیشن 13 اراکین پر مشتمل ہوگا. اس کمیشن میں ہر صوبے سے 2 اقلیتی ممبران ہوں گے. ممبران میں ایک خاتون اور دوسرا رکن صوبے کی اکثریتی اقلیت کی نمائندگی کرے گا، جبکہ ایک اقلیتی ممبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہوگا. اس کے علاوہ وزارت انسانی حقوق، وزارت قانون و انصاف، وزارت بین المذاہب ہم آہنگی اور وزارت داخلہ سے 21 گریڈ کا آفیسر بھی کمیشن میں شامل ہوگا. اس کمیشن کے چیئرمین اور ہر صوبائی ممبران کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. یہ کمیشن وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں کام کرے گا. کمیٹی چیئرمین سینیٹر علی ظفر نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیا. اب کس طرح سے آگے معاملات بڑھیں گے؟ کیا یہ کمیشن کافی ہے یا مساوی حقوق کی ضمانت کے لیے مزید عملی اقدامات کرنے ہوں گے؟ اس پر بات کرتے ہیں لیگل ایکسپرٹ اینڈ اینالسٹ حماد روحیرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ حماد. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بلز آنا خوشائن تو ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اصل معاملہ اس کا ہوتا ہے. ماضی میں بھی ایسے کئی بلز آئے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی درست طریقے سے اس پر عمل درآمد ہو سکے کہ ہمیں ایک اور بل لانا پڑا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا رکاوٹیں پہلے حائل رہی ہیں اور اس پر کیا چیلنجز ہمیں فیس کرنا پڑیں گے؟ جی میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے تو میرے لیے کافی آئرونک ہے کہ پچھلے شو میں بھارت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی مسلم آبادی جو وہاں پہ اقلیت ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور آج میں اپنے ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی غیر مسلم آبادی جو یہاں پہ اقلیت ہے ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ ان کے آئین کا مسئلہ ہے، ان کے شناخت کا مسئلہ ہے، میں وہی بات اپنے لیے بھی دہراؤں گا اور وہی اصول اپنے لیے بھی رکھوں گا. ہمارے لیے بھی اقلیتوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارا آئینی مسئلہ ہے، یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سوشل کوہیشن کا مسئلہ ہے. ویسے تو یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو گیا تھا. پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمیں بتا تو دیا تھا کہ وی آر آل ایکول سٹیزنز لیونگ ان ون اسٹیٹ، اور یہی ہمارا سوشل کانٹریکٹ بنا جس کی ہمیں ریفلیکشن آگے آرٹیکل 20 میں نظر آتی ہے جہاں پہ مذہبی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن کہہ دینے میں، جیسے آپ نے کہا، اس نے بھی صرف ذکر کیا، کہہ دینے میں، لکھ دینے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو کہا کچھ اور جاتا ہے، لکھا کچھ اور جاتا ہے، امپلیمنٹیشن کچھ اور ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ ہمارے 2 سے 4% غالباً آبادی ہے اقلیتوں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ویسا نہیں ہے جس کے وہ حقدار رہے ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ کو کچھ واقعات ہی بتا دوں تو سب سے پہلے جوزف کالونی کا 2013 کا واقعہ ہم نے ابھی تک نہیں بولا. اس کے بعد کوٹ رادھا کرشن کا واقعہ ہے، پھر ابھی جڑا والا کا واقعہ جو ہمارے سامنے آیا ہے. یہ واقعات اپنے آپ میں تو بہت خوفناک ضرور ہے، لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ خوفناک وہ ریاکشن ہے جو آتا رہا ہے ہماری طرف سے، جو کہ کافی نہیں تھا. وہ سماجی ریاکشن ہو، سیاسی ریاکشن ہو، سرکاری ریاکشن ہو، کبھی بھی سفیشینٹ ریاکشن اس سلسلے میں ہمارا نہیں آیا، جو کہ میرے نزدیک زیادہ خوفناک چیز ہے. اس وجہ زیادہ الارمنگ ہے. ہمیں بہت زیادہ اکثر رہتی ہے شکایت رہتی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کی، جوڈیشل آؤٹ ریچ کی، لیکن ہم لیجسلیٹو ان ایکشن کے اوپر بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے. اس ایشو کے اوپر بھی سو موٹو ایک کیس ہوا تھا 2014 میں، جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک مثال ہے. اس پہ جج صاحب نے کہا تھا، یاد کرایا تھا ہمارے قانون سازوں کو، اٹھایا تھا نیند سے شاید، اور بتایا تھا کہ ایک ایسے کمیشن کی ضرورت ہے، ایک اسٹیچوٹری کمیشن کی ضرورت ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس کی ایک شکل ہمیں آج نظر آ رہی ہے. لیکن اس آرڈر میں بہت امپورٹنٹ چیزیں کچھ اور بھی تھیں جو آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ کیا کمیشن ان اٹ سیلف از سفیشینٹ، کیا ہمیں اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جو باتیں اس کے اندر ہمیں بتائی گئیں، جو پورا روڈ میپ دیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ اقلیتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا خاص طور پر تحفظ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کو کوئی ٹاسک فورس بنانی پڑتی ہے تو وہ بنا لینی چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کو ان کا جو امپلائمنٹ میں حق ہے وہ ان تک پہنچانا آپ کو ضروری ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، ٹینجیبل ایفرٹس کرنی پڑیں گی کہ ان کو وہ امپلائمنٹ میں ان کے رائٹس ملیں. اگلی 2 چیزیں میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ تھی کہ سماجی عمومی ذہن سازی کی طرف ایفرٹس کی جائیں. خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں
کہ مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد کے اوپر نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو روکا جائے. ساتھ ہی ساتھ نصاب کو ریوائز کرنے کا کہا گیا کہ کسی بھی شخص کو دیکھا جائے کہ نصاب میں ایسا تو نہیں کہ کہیں کسی شخص کو، کسی کیریکٹر کو منفی رنگ میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے. مزید ہمیں بتایا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ آپ کو ان کو پابند کیا گیا کہ آپ سوئفٹ ایکشن لیں جب بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے مائنورٹیز کی رائٹ کی، ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں. میں آپ کو مزید جو ہے آپ کو دکھاتا چلوں کہ جو سیکشن 295 ہے ہمارے پی پی سی کا، جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑا سخت قانون کہا جاتا ہے، اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو، وہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے. اسی طریقے سے 295A میں صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر تمام لوگوں کے، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جذبات کی بات ہو رہی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ لکھنے میں اور ہونے میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیں سپریم کورٹ کی ایک پروسیڈنگ میں ہی نظر آ گیا جب ہمیں چیف جسٹس صاحب نے ایک سینئر پولیس آفیشل سے پوچھا کہ جو سندھ میں مندروں کو گرایا جا رہا ہے، بتائیے کہ آپ نے اس سلسلے میں 295 کے تحت کارروائی کی ہے؟ تو ان کو آگے سے جواب ملا کہ جناب کچھ لوگوں کو پکڑا تو ہے، پوچھ پوچھ کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، لیکن 295 کی کارروائی نہیں کر رہے. تو یہ تو حقیقت ہے. ہمارا ایک اور معاملہ بھی تو ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایبڈکشنز اینڈ فورس کنورژن جو مائنر گرلز ہیں یا وہاں کی خواتین ہیں، وہ ایک معاملہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کے اگر کیسز کی ہم 2021 سے 2024 کے اختتام تک بات کریں، 421 کیسز ہیں اس کے سامنے ہمارے. یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. جی حماد. جی بالکل بالکل، جی بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. جیسے مندروں کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، ویسے ہی فورس کنورژن کا ایشو ایک بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. لیکن ہمارے قانون صاحب اس آرڈر کے آنے کے بعد، اس جوڑے جانے کے بعد بھی ان کو 4 سال تک خیال نہیں آیا کہ کوئی قانون بنا لیا جائے. وہ ایسا کوئی قانون بنا نہیں پائے، جس کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ کا رخ کرنا پڑا اقلیتوں کو کہ جو آپ نے 2014 میں آرڈر دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کروا دیجیے. اس کے نتیجے میں ہمیں 2020 سے 2023 کے درمیان جو کمیشن بنایا گیا تھا، جو کہ ایک آئی واش تھا، وہ نظر آ گیا ایک ٹوتھ لیس کا کمیشن. کیونکہ وہ ٹوتھ لیس اور آئی واش اس لیے تھا کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت اسٹیچوٹری باڈی بنائی جائے، جبکہ یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بنایا گیا تھا. اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی بہت ساری پاورز ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، آپ کے ورکنگ سٹائل میں فرق آ جاتا ہے. تو جو ہمیں ٹارگٹ اچیو کرنا تھا اس کمیشن سے وہ نہیں ہو سکا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹ کی گئی اس کو کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ عمومی ذہن سازی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا. قانون پاس کیا گیا ہے، ابھی دیکھیں گے کہ کیا یہ عمومی ذہن سازی پہ کچھ کرتے ہیں، کیا پولیٹیکل اس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، جو بات میں نے وقف بورڈ کے بارے میں، مسلم وقف بورڈ کے بارے میں، بھارت کے بارے میں کہی تھی، یہی مائنورٹیز کے بارے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مائنورٹی کمیشن کے اندر ہمیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ممبرز کو حصہ بنا دیا گیا ہے. وہ سمجھ نہیں آ رہا. وہ ہمیں ہمارے قانون سازوں کو بتانا چاہیے کہ مائنورٹیز کی رائٹ کے لیے مسلمانوں کا ہونا اگر ضروری ہے تو پھر کیا مائنورٹیز کو بھی آپ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی میں، کاؤنسل میں حصہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. حماد روحیلا ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر بات کرنے کے لیے بڑا ہی اہم تجزیہ اس حوالے سے پیش کیا. آگے بڑھتے ہیں اور اپنی آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین، بچوں کا استحصال بڑھتا چلا جا رہا ہے. بچوں پر ظلم کے اعداد و شمار دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم انسانوں کی نہیں بلکہ درندوں کی دنیا میں جی رہے ہیں. حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے 7600 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی روزانہ اوسطاً 21 معصوم بچے درندگی کا نشانہ بنے. یہ سٹیٹس کسی بھی مہذب معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنسی زیادتی میں سزا کی شرح صرف 1% رہی ہے. اغوا جیسے سنگین جرم میں سزا کی شرح 0.2% رہی اور کم عمری کی شادی پر سزا کا گراف 0 پر دکھائی دیتا ہے. پنجاب 6100 کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے. پختونخوا میں 1102 کیسز رپورٹ ہوئے. سندھ میں 354 اور بلوچستان کی اگر ہم بات کریں وہاں صرف 69 کیسز سامنے آئے. لیکن یہ کم تعداد جرم کی کمی نہیں، رپورٹنگ کی ناکامی کی علامت ہے. اکثر ثقافتی جبر، سماجی دباؤ اور نظام انصاف پر عدم اعتماد ان واقعات کی رپورٹ ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ انتظامیہ اور معاشرہ صرف رپورٹیں گننے تک محدود رہے گا یا بچاؤ کا عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا؟ اس سوال کا جواب آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.